बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम PSL सचल के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अली ख़ान। जैसा कि आपको इल्म है कि आजकल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के मैचेस पूरी आब-व-ताब के साथ पूरे मुल्क में जारी हैं और टोटल जो उसके मैचेस 34 में से 19 मैचेस का फ़ैसला हो चुका है। अब तक 19 मैचेस में किस टीम की क्या पोजीशन है और कौन सी 4 टीमें टॉप 4 में जाने की दौड़ में शामिल हैं, उस हवाले से और टीमों की कारकर्दगी और खिलाड़ियों की इनफरादी परफॉर्मेंस के हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में आज मदऊ किया है सीनियर तज्ज़ियाकार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल हॉकी कमेंटेटर जनाब राजुद्दीन साहब को। तो सबसे पहले तो राजुद्दीन साहब, हम आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। आप तशरीफ़ लाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। सबसे पहले तो मैं आपको सचल टाइम्स को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपके लिए एक तारीख़ी दिन है, एक संग मील को आपने अबूर किया है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम जो है इसी तरह से होते रहेंगे। अच्छा रह साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो साबिका एडिशन गए हैं वो सब UAE में हुए हैं और कुछ मैचेस उसके पाकिस्तान में हुए। ये 5th एडिशन ऐसा है जिसके सारे मैचेस जो है पाकिस्तान में हैं, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? मकसद आप क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की का ये बहुत बड़ा कारनामा नहीं है कि सारे मैचेस उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है पूरे पाकिस्तान में, और इसमें ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म साहब को भी आई थिंक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो इस आज़म का अदा किया था कि हमारी अगर हुकूमत आ गई तो हम पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस जो है पाकिस्तान में कराने की कोशिश करेंगे, तो ये उसमें अपने आदे में कामयाब भी हो गए। इस बारे में क्या कहते हैं आप? जी शाहिद भाई, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हमने शुरू में यहाँ पर PSL की बात करते थे कि PSL जो है वो पाकिस्तान में हो, लेकिन हमारे सिक्योरिटी के जो हालात थे वो इस तरह से नहीं थे और लाख कोशिश के बावजूद शुरू में हमने चाहा भी लेकिन नहीं हो सके। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है PSL जो है आज पूरी पाकिस्तान में, इससे कबल भी कुछ मैचेस पाकिस्तान में हुए थे, ये एक बड़ी अच्छी बात थी। और जहाँ तक आपने क्रेडिट की बात की है तो देखें ये एक मतलब गुलदस्ते की तरह है, इसलिए कि जो हमारी सिक्योरिटी के हालात थे एक ज़माने में तो उससे कतई नहीं लगता था कि लेकिन यहाँ पे मतलब इस तरह से PSL पूरी यहाँ हो सकेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे इस सिक्योरिटी इदारों को, जिसमें फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस शामिल है, उनको इसका क्रेडिट जाता है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है और उन तमाम जो PCB के चेयरमैन थे उनको क्रेडिट जाता है, ज़का अशरफ को और इससे कबल शहरियार ख़ान साहब को और नजम सेठी साहब को और फिर एहसान मानी साहब को यकीनन। और ये शाहिद भाई ये वाहिद मतलब लीग है क्रिकेट की जिसकी 2 मरतबा लॉन्चिंग सेरेमनी हुई है, एक ज़का अशरफ के ज़माने में हुई थी और एक अब अपने नजम सेठी साहब के ज़माने में हुई थी। नो डाउट नजम सेठी साहब ने भी बड़ा इस पे काम किया और सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर आप दें तो शायकीन को देना चाहिए, इसलिए कि शायकीन इतने विलिंग थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान में मैचेस आएँ और अपने क्रिकेटर्स को और जो बाहर के दुनिया के क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको अपने सामने देखें। तो आप ये देखें कि जब बतदरीज यहाँ पर आपने देखा कि लाहौर और कराची में PSL के कुछ मैचेस हुए थे तो हमारे शायकीन को सिक्योरिटी के बड़े सख्त मराहिल से गुजरना पड़ा और एक शायक जब अपने घर से 5 घंटे पहले निकलता था तो उसे 2 घंटे पहले स्टेडियम में पहुँचना होता था। तो इसमें हमारे शायकीन की भी कुर्बानियाँ हैं कि वो इतनी सख्त हालात के बावजूद वो वहाँ स्टेडियम पहुँचे, 5-5 6-6 घंटे पहले वो वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि सबको जाता है, हमारी सिक्योरिटी इदारों को जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, हमारे शायकीन को जाता है और हर उस शख्स को जाता है जो अपने दिल में भी ये ख्याल करता था कि ये पूरी PSL पाकिस्तान में हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा नाम पैदा किया है और आइंदा मैं समझता हूँ कि ये चल के और तरक्की की मनाजिल तय करेगा। अच्छा रहा साहब, इसके मजमूई तौर पे 34 मैचेस खेले जाने हैं PSL में और अब तक यानी कि कल रात तक जो है 19 मैचेस हो चुके हैं, 20वां मैच अभी जारी है पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान। तो ये 19 मैचेस अब तक हुए हैं, तो उसमें एक तो आप मैचेस का मेयार और खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि कोई नया टैलेंट, जैसे साबिका जो PSL हुए हैं उसमें शादाब खान निकल के आए थे, फ़हीम अशरफ थे और दीगर प्लेयर्स भी उभर के सामने आए थे, तो इस दफ़ा अब तक जो 19 मैचेस हुए हैं उनमें आप क्या देखते हैं कि खिलाड़ियों की इंफरादी परफॉर्मेंस प्लस टीमों की परफॉर्मेंस, इस बारे में क्या कहते हैं आप? शायद बात यह है कि जब इस तरह की लीग्स होती हैं, जब जिसमें एक टीम को और खिलाड़ियों को
ایک سے زیادہ مواقع ملتے ہیں اپنی پرفارمنس کو شو کرنے کے، تو یقیناً مطلب یہ کھلاڑی نکل کے آتے ہیں. آپ کو میں IPL کی مثال دوں گا، انڈین پریمیئر لیگ کی، اسی طرح سے جو آسٹریلیا میں لیگ ہوتی ہے، ویسٹ انڈیز جنوبی افریقہ میں ہوتی ہے، جہاں جہاں لیگس ہوتی ہیں، اب تو بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہے اور بھی کنٹریز میں ہو رہی ہے. تو یقیناً جو کھلاڑی نکل کے آتے ہیں، اور جیسا آپ نے خود بات کی کہ شاداب اور فہیم اشرف نکل کے آئے تھے، تو شاداب نے آج بھی 50 کی ہے، اور شاید شاداب جو ہیں وہ نکھر کے ایک آل راؤنڈر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حسنین جو جن کا تعلق حیدرآباد سے، اور پچھلے PSL میں انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا، ان کو ورلڈ کپ کی ٹیم میں سلیکٹ کیا تھا. میں بھی وہاں پہ موجود تھا انگلینڈ میں ورلڈ کپ کے دوران. لیکن انفارچونیٹلی ان کی اچھی پرفارمنس کے باوجود ان کو بعض ایسے میچز میں جن میں مواقع ملنے چاہیے تھے ان کو نہیں ملے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے. اب آپ دیکھیں حسنین نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، اور اس وقت تک وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں. اسی طرح اعظم خان ہیں، اعظم خان کے ساتھ نسیم شاہ ہیں، اور ایک لڑکا عمر ہے جس نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس PSL میں جو پوری پاکستان میں ہو رہی ہے، اور پاکستانی جو کھلاڑی اپنے شائقین کے سامنے اور اتنی بڑی تعداد کے سامنے جب وہ میچ کھیل رہے ہیں اور اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں، تو ان کے کانفیڈنس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ مزید بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بتدریج مطلب PSL ہوئی، دبئی میں ہوئی، پاکستان میں ہوئی، اور اب پوری PSL یہاں پہ ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھی چیز ہے، اور اس سے نیا ٹیلنٹ نکل کے سامنے آیا ہے جو مستقبل میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا. یہ نیک شگون ہے. اچھا، ایک ہاٹ ایشو کرونا وائرس کے حوالے سے تھا. جب کراچی میں آپ کو پتہ ہوگا 12 تاریخ سے دوبارہ اس کا فیز شروع ہوگا، کراچی میں 5 میچز باقی ہیں. تو ایک عام تاثر یہ تھا کہ شاید کرونا وائرس، چونکہ اسکولوں میں تعطیلات ہو گئی ہیں، تو ایک عام تاثر یہ ہو رہا تھا کہ شاید کرونا وائرس کی وجہ سے کراچی کے میچ یا تو منتقل ہو جائیں یا پھر کہیں کسی اور مقصد آگے ڈیٹ کر دیں اس کی. تو کل احسان مانی صاحب نے، چیئرمین PCB جو ہیں، انہوں نے کسی صحافی کے سوال کے جواب میں یہ کلیئر کر دیا ہے کہ کراچی میں جو میچز ہیں وہ ایز پر شیڈیول ہوں گے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شاید بھائی بڑا اچھا سوال ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، میں کوئی مطلب میڈیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں کہ میں اس پہ کوئی کامنٹ کروں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ جو پہلا کرونا وائرس کا پیشنٹ تھا، وہ جو ہے اس کو صحت یاب قرار دے کے اس کو گھر بھیج دیا گیا ہے. کل کی یہ نیوز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے قطعاً ہمیں ڈرنے کی اور اس کی ضرورت نہیں. جس طرح سے اور ڈیزیز آتی رہی ہیں، چونکہ یہ نئی چیز آئی ہے، اور الحمدللہ ہم جو مسلمان لوگ ہیں وہ کبھی بھی جو جنگلاتی حیوانات ہیں یا جو جانور ہیں اس کا ہم کبھی بھی گوشت نہیں کھاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وائرس جو ہے وہ عام نہیں ہوگا، اور بہت امکانات اس بات کے ہیں کہ یقیناً. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو مطلب یہ کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور. ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے. اگر کسی کو نزلہ زکام ہو یا کوئی مطلب اس طرح کا مریض ہو، تو اس کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور خاص طور سے جو استما کا جو شکار ہیں بعض مریض، ان کو یہ ہے کہ ضرور ہے کہ وہ اپنے مطلب ڈاکٹر سے رجوع کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے اور ہماری دعائیں بھی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مطلب مسلمانوں کے سے مجموعی طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہماری دعائیں تمام انسانوں کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے محفوظ رکھے اور وہ اس بیماری سے صحت یاب ہوں. اچھا، اسی سے اچھا سوری، آپ کا ایک سوال کو تھوڑا سا اسی کو مطلب جواب تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ منتقل کرنے کی جو کل بات ہوئی تھی احسان مانی صاحب سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں کوئی ایسا پینک نہیں دینا ہے، ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مریض سامنے آئے، لیکن ابھی تک خدا نخواستہ کوئی ایسی کیجویلٹی نہیں ہوئی، اور تمام حالات جو ہیں وہ قابو میں. ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور قطعی طور پہ میں نہیں سمجھتا، اور جیسا احسان مانی صاحب نے بھی کہا ہے تو میں بھی ان کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ میچز جہاں ہو رہے ہیں، جس طرح سے ہو رہے ہیں، اس کو اسی طرح ہونا چاہیے تاکہ ہم میں اعتماد پیدا ہو اور ہم اپنی جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے فروغ دے سکیں. بہت درست کہا آپ نے. اب ایک ہم بریک لیں گے چھوٹا سا، اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آئیں گے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوٹا ہے. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام PSL سچل کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ریاض صاحب سے اب ہم معلوم کرنا چاہیں گے. اچھا ریاض صاحب، یہ بتائیے کہ ڈیرن سمی کے حوالے سے
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایز اے کپتان پشاور زلمی سے منسلک تھے، لیکن اب 2 روز پہلے اچانک کیا ہوا کہ وہ اس کو جو ہے ہیڈ کوچ بنا دیا گیا، اور ٹیم مینجمنٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں اکرم خان صاحب، محمد اکرم، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ڈیرن سیمی جو ہے وہ اب ایز اے ہیڈ کوچ ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہاب ریاض کو کپتان بنا دیا گیا۔ تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے منفی جو مقصد ڈیرن سیمی کے لیے مقصد تشویش کا باعث ہے، یا مقصد ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے کہ اس کے پس پردہ کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ شاید بھائی بہت ہی اچھا، اور مطلب یہ کہ آج کل یہ کافی مطلب کرکٹرز میں اور لوگوں میں اس کا تذکرہ ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیرن سیمی جو ہے وہ واحد انٹرنیشنل کھلاڑی تھا جس نے ایک پاکستان آ کے ڈیڈ لاک توڑا تھا۔ نہ صرف ڈیڈ لاک توڑا تھا بلکہ اس نے جو انٹرنیشنل کرکٹرز تھے ان کو دعوت دی تھی کہ اس پاکستان میں سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہاں پر آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں وہ یہاں پر کتنے مقبول تھے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کافی فرینڈلی رہے ہیں پبلک کے ساتھ بھی، کرکٹ کے جو پلیئرس ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ بڑا اچھا تھا، میڈیا سے بھی بڑا اچھا ان کا ایک کانٹیکٹ تھا۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں تھیں جس نے ان کا ایک پازیٹیو مطلب وہ پیدا کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے پلیئر کے ساتھ جس نے پاکستان کرکٹ کو فروغ دینے میں اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی دعوت دینے کا مطلب اس نے کردار ادا کیا، اور اس شخص کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سلوک نہیں کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ان کی پرفارمنس 1-2 میچز میں صحیح نہیں تھی، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بیٹھاتے، ان سے ایک میٹنگ کرتے اور کہتے کہ دیکھیں جی آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ اس میں مطلب 1-2 میچز میں اچھی نہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈر اسٹینڈنگ سے آپ 1-2 میچز کے لیے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ٹیم میں واپس آئیں۔ لیکن ان کو جس انداز سے ٹیم سے بیٹھایا گیا، یہ بھی کہہ سکتے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ انڈین کھلاڑی فکسنگ وغیرہ میں ملوث رہے ہیں، ان کی مطلب جب خبریں آتی تھیں کہ فلاں کھلاڑی فکسنگ میں ملوث ہے تو انڈین کرکٹ بورڈ ان کھلاڑیوں کو انجری کے بہانے یا کسی اور بہانے سے وطن واپس بھیج دیا کرتا تھا، اور اس معاملے کو مطلب بھرنے نہیں دیتا تھا اس ایسی چیز کو۔ لیکن ہمارے یہاں بڑا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم جو ہے مطلب موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، چیزوں کی مطلب سینسیٹیوٹی کو نہیں سمجھتے، اور چیزیں جو ہیں وہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو ڈیرن سیمی کے ساتھ ان کو جو بیٹھایا وہ مطلب صحیح بیٹھایا، غلط بیٹھایا، لیکن ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ دوسرے یہ کہ ڈیرن سیمی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں اس وقت تک آپ اہم ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب اگر انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ ٹویٹ کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، لیکن اس سے زیادہ زیادتی یہ ہوئی کہ جو اکرم صاحب جو کوچ ہیں انہوں نے مطلب کہا کہ نہیں یہ جو ہے ڈیرن سیمی نے یہ بات غلط کہی ہے، یعنی یہ اور اس سے غلط بات کر دی انہوں نے، اور پھر فائنلی اب آپ دیکھیں کہ ان کو جو ہے ہیڈ کوچ بنا دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بحیثیت پلیئر ان کو لے کے آئے تھے اور آپ نے ان کو جو ہے بحیثیت پلیئر ان پہ اعتماد نہیں کیا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، جو میں یہ کہنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ ڈیرن سیمی کو ایز اے پلیئر ہی اس ٹیم میں اس مطلب ایڈیشن میں آپ کو چلنے دینا چاہیے تھا، اور آپ کو نے ہیڈ کوچ بنا کے ایک طرح سے بحیثیت پلیئر ان پر عدم اعتماد کیا ہے، ایک ایسے انٹرنیشنل پلیئر پہ عدم اعتماد کیا ہے جس نے اس وقت جب پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل کھلاڑی آنے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے سیکورٹی کے حالات جو ہیں بہت اچھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، وہ بہت بڑے پلیئر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان ان کو اعزازی شہریت دے رہی ہے، اور بلا شبہ جب ان کو اعزازی شہریت اب یہ دی جا رہی ہے تو اس کا ایک سافٹ امیج دنیا بھر میں آئے گا پاکستان کے لیے، لیکن اچھی چیز ہے، لیکن کم از کم ان ڈیرن سیمی جیسے پلیئر کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد کے حوالے سے اب خبریں گردش کر رہی ہیں، بلکہ جو ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر ہیں مصباح الحق، انہوں نے بھی اب سے 2 روز قبل یہ بیان دیا تھا کہ سرفراز جو ہے وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے فار T20 ورلڈ کپ۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرفراز کی واپسی کے دو سوال ہیں میرے۔ ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرفراز کی واپسی کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نمبر 2 یہ کہ اگر وہ واپس ٹیم میں آتے ہیں تو کیا ایز اے کیپٹن واپس ان کو آنا چاہیے یا ایز اے پلیئر بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے وہ؟ شاہد بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے سرفراز کو ٹیم سے نکالا ہی
غلط گیا تھا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. لیکن ہم یہ سمجھتے تھے, اس لیے کہ آپ بھی کرکٹ میں کافی عرصے سے اسپورٹس میں, ہم بھی اسپورٹس میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں جب آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو وقار یونس اس وقت ٹیم کے کوچ تھے اور ظاہر ہے وہ سرفراز کے خلاف تھے. تو جب سرفراز, اب ظاہر ہے ان کی پرفارمنس بھی صحیح نہیں چل رہی تھی مجموعی طور پہ, اور وقار یونس جو ہے اور مصباح الحق نے ٹیم کو سنبھال لیا تھا, تو اس وقت ہی ہم یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ کم از کم ان کو ٹیسٹ اور ون ڈے کی ٹیم میں نہیں رکھیں گے, اور وہی ہوا. ہم بھی یہی کہتے تھے کہ وقار یونس کے ہوتے ہوئے بہت ہی کم چانسز ہیں, اس لیے کہ وہ ان سے 22 ہیں, اور اس کو انہوں نے پروف کیا آسٹریلیا میں آج سے 3-4 سال پہلے. خود وقار یونس نے جب ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ کی ٹیم کو شکست ہو رہی ہے اور آپ کی ٹیم میں ایک بہترین بیٹسمین اور وکٹ کیپر موجود ہے جو ارلی مطلب یہ کہ نمبر پہ بیٹنگ کر سکتا ہے, تو انہوں نے اس کو حیرت کا اظہار کیا تھا کہ کون. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک کوچ یا مینیجر جب کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے تو جو ٹیم کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اس کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں, اور ان کے متعلق کسی سوال کے جواب میں اس طرح کی گفتگو کرنا اور اس طرح سے جملوں کا چناؤ کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہی نظر آتا تھا کہ ان کے خلاف ہیں. اور وہی ہوا کہ ان کو جو ہے جب بہت ہی پریشر پڑا یہاں سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو ان کو کھلایا گیا, اور پھر سرفراز نے اپنی مطلب بیٹنگ سے, اپنی پرفارمنس سے اپنے مخالفین کے منہ بند کیے. انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی, اور اس کے بعد سے پھر آپ نے دیکھا وہ کپتان بھی بنے, ٹیم میں آئے, سب کچھ ہوئے. لیکن جو اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ, اس کا جواب یہ ہے کہ سرفراز کو میں سمجھتا ہوں ایک تو کم از کم T20 کی ٹیم سے انہیں نہیں نکلنا چاہیے, ان کو نہ صرف T20 کی ٹیم میں واپس لینا چاہیے بلکہ ان کو کپتان کی حیثیت سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے وہ مطلب ٹیسٹ کی ٹیم میں ان کی جگہ نہیں بنتی, ون ڈے ٹیم میں جگہ نہیں بنتی, آپ نے تو ان کو تینوں فارمیٹ سے مطلب فارغ کر دیا. سم تھنگ از ایبسولوٹلی رانگ, اٹ از ناٹ گڈ, اور پاکستان کرکٹ کے لیے بھی, اور خود جو آفیشلس ہیں ان کے لیے بھی, اور پاکستان ٹیم کے لڑکوں کے لیے بھی, نئے کھلاڑیوں کے لیے بھی, کہ آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں. آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر مطلب کوئی بھی کسی سے دشمنی نکال سکتا ہے ٹیم سے باہر کر کے, تو یہ جو ہے غلط چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل سرفراز کی کرنٹ پرفارمنس ہو یا نہ ہو, لیکن وہ جتنے بڑے پلیئر ہیں اور جس ٹائپ کے وہ کپتان ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم T20 میں ان کو کپتان کی حیثیت سے واپس لانا چاہیے. اچھا, اب تک ریاض صاحب 19 میچز ہو چکے ہیں, اور ان کی اگر ٹیموں کی پوائنٹس ٹیبل پہ اسٹینڈنگ دیکھیں تو ملتان سلطان اس وقت لیڈ کر رہی ہے, اور پھر اس کے بعد آن ورڈ اسلام آباد یونائٹیڈ ہے, پشاور زلمی ہے, کراچی کنگ ہے. تو کراچی کنگ کے ابھی چونکہ 4 میچ باقی ہیں تو اس لیے وہ شاید ٹاپ پہ بھی آ سکتی ہے. البتہ لوور ہاف میں اگر آپ جائیں تو لاہور قلندر تو ابھی ایک ہی میچ جیتی ہے, اور کوئٹہ گلیڈرز نے 3 میچ جیت کے 6 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ گلیڈرز جو دفاعی چیمپئن بھی ہے, یہ کیا ابھی اس کے جو 3 میچز باقی ہیں اس میں کم بیک کر کے اوپر پوائنٹس ٹیبل پہ آنے کے امکانات ہیں کیا؟ جی بالکل شاہد بھائی, دیکھیں کوئٹہ کی ٹیم ان 2-3 ٹیموں میں سے ایک ہے جس کی ایک تو مینجمنٹ بھی بہت اچھی ہے, اور جس ٹیم کا کمبینیشن بہت زیادہ اچھا ہے نسبتاً دوسری ٹیموں سے. یہ اور بات ہے کہ میچ والے دن وہ پلیئرز جو ہیں کس پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن ان کا کمبینیشن جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو 1-2-3 ٹیمیں ان کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے. ان کی مینجمنٹ بھی بڑی اچھی ہے. آپ نے دیکھا ویمن رچرڈ ہیں ان کے ساتھ, پھر معین خان ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے, پھر ندیم عمر صاحب ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو 3 میچز باقی رہ گئے ہیں تو کوئٹہ کی ٹیم میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اسپارک کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ, اور کرکٹ کا ہر شائق یہ بات جانتا ہے کہ جو T20 میچز ہیں اس میں تو ایک گیند کا نہیں تو کم از کم 1 اوور کا کھیل ہوتا ہے. 1 اوور میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے, اور شروع کے 5 اوورز اور آخر کے 5 اوور جو ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں دونوں ٹیموں کے لیے, فیلڈنگ کرنے والی کے لیے بھی اور بیٹنگ کرنے والی کے لیے بھی. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز, تو میں بالکل, چونکہ وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہیں تو ان میں اتنی کیپیبلٹی ہے, اتنی ورتھ ہے ان میں کہ وہ جو ہے ایک دفعہ پھر کم بیک کر سکتے ہیں. جہاں تک ملتان سلطان کی بات ہے تو انفارچونیٹلی ملتان سلطان نے بڑی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے, اور ان کے پلیئرز جو ہیں بڑے انرجیٹک نظر آئے ہیں, بڑی ان کی پرفارمنس اچھی رہی ہے. اور جہاں تک لاہور قلندر کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ دن بدلے, حالات بدلے, لیکن قلندروں کا جو ہے وہ حال نہیں بدلا. قلندر بیچارے اسی طرح سے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک کراچی کنگز کی بات ہے تو کل کا جو میچ تھا ان کا ملتان اس کے ساتھ تھا, لاہور کے ساتھ, کل جو ہے کراچی کنگز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بارش نے زیادتی کر دی. اگر بارش نہ ہوتی تو کراچی کنگز کی ٹیم کو 2 پوائنٹس ملتے, اور ان کے بھی 8 ہو جاتے پوائنٹس, اور ملتان کے بھی 8 پوائنٹ ہو جاتے. اسلام آباد اور ابھی پشاور کے 7-7 پوائنٹ ہیں, کوئٹہ کے 6 پوائنٹس ہیں, اور قلندر کے
2 پوائنٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ یہ سمجھ لیں گے ملتان، اسلام آباد، پشاور اور کراچی کی ٹیمیں جو ہیں اس وقت ظاہر ہے ٹاپ پہ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ کو بھی آپ اس دوڑ میں شامل کریں گے اور انہی 5 ٹیموں میں سے کوئی 4 ٹیمیں جو ہیں وہ ہوں گی. لیکن اس مرتبہ کراچی کنگز کی پرفارمنس جو ہے بہت ہی لاجواب جا رہی ہے. کراچی کنگز وہ دوسری ٹیم ہے جس کا کمبینیشن بہت اچھا ہے اور جو ان کے کھلاڑی اب اسپارک کرنے بھی شروع ہو گئے ہیں. شرجیل سے بڑی توقعات تھیں جو کراچی کنگز کے بیٹسمین ہیں، تو شروع میں تو لگ رہا تھا تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے 2-3 میچز کے بعد ایک اچھی اننگز کھیلی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے 35-40 رنز بھی ان کی ٹیم کے لیے 50 اور 100 رنز کے برابر ہوتے ہیں، جتنا اسٹرائک ریٹ ان کا اچھا ہے اور جتنی اچھی طرح سے وہ کرتے ہیں. باقی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ ان 5 ٹیموں کے لیے تو اوپن ہے کہ کوئی بھی ٹیمیں جو ہیں 4 پہنچ سکتی ہیں. لیکن اس مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی کنگز جو ہے نا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید فائنل کھیل سکتی ہے. ناظرین، ہمیں ایک شارٹ بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 12 تاریخ سے شروع ہونے والے میچز کے حوالے سے ریاض الدین صاحب سے اور تفصیلات سے بات کریں گے. تو ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد دوبارہ ہم واپس آتے ہیں اور ریاض صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ 12 تاریخ سے ریاض صاحب کراچی میں دوبارہ میچز شروع ہوں گے. تو 5 میچز اب کراچی میں ہونا ہے نیشنل اسٹیڈیم میں. تو پہلے جو فرسٹ فیز میں جو میچز ہوئے ہیں اس میں ایز سچ کراؤڈ فل نہیں آ سکا تھا، سوائے ایک میچ کے جو کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈرز کے مابین تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ فیز میں جو میچز ہونے جا رہے ہیں تو اس میں کراؤڈ کا آؤٹ کمس کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جتنے بھی میچز ہوئے ہیں تو جو کراؤڈ آیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے. آپ اس کو مطلب نگیٹو نہیں لے سکتے. اور کراچی میں آپ دیکھیں کہ اپنے ایک مسائل ہیں. اگر آپ اسلام آباد کی بات کریں یا لاہور کی بات کریں تو کمپیریٹیولی کراچی میں ٹرانسپورٹ کے بڑے مسائل ہیں. اور کراچی جو ہے بہت بڑا شہر ہے، ظاہر شائقین جو ہیں کافی 30-35 میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ٹرانسپورٹ کا نظام آپ کے سامنے. پھر جو شائقین کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسٹیڈیم تک آنے کے لیے، گو کہ شائقین جو ہیں ان مشکلات کے باوجود آنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے شائقین اندر ہوتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، اتنے ہی بیچارے باہر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر تک آ نہیں پاتے ہیں. بعض اوقات اس آس کے ساتھ آتے ہیں کہ شاید ٹکٹ جو ہیں وہ شاید وہ کہیں کہ جی نہیں جی سب کو اب اجازت ہے آ جائیں، تو انتظار کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے جو مسئلے ہیں ایک. دوسری بات یہ کہ انہیں 2-2 میل پیدل چل کے آنا پڑتا ہے، اپنی گاڑی کھڑی کر کے یا بسوں کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. پھر یہ کہ ٹکٹ اتنے مہنگے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فیملی، ظاہر ہے آج کل رجحان یہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ جو ہے بچوں کو بہت کم ایسا ہے کہ اکیلے چھوڑتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی ان کے ساتھ جائیں، یا کم از کم ماں باپ نہیں جا سکتے تو کوئی سینئر جو مطلب خاندان کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرے، جب وہ یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو 4 لوگ یا 5 لوگ آئیں گے تو ٹکٹ جو ہیں اتنے مہنگے ہیں کہ وہ ان کو بیئر نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس طرف نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو ٹکٹ ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ کم رکھیں. تاکہ پھر یہ کہ جہاں تک اسٹیڈیم میں فیسلٹیز کی بات ہے تو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ہم بھی انٹرنیشنلی سب کہیں جاتے رہے اللہ کے فضل سے. ابھی جو انگلینڈ میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں بھی، اس سے پہلے ICC میں تھے، پھر دبئی میں جتنی کرکٹ ہوتی ہے وہاں بھی. تو وہاں اسٹیڈیمز میں جتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں شائقین کو تو وہ اس سے ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر مطلب پیدا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جتنے بھی اسٹیڈیم میں گو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور مطلب اسٹیڈیم میں فیسلٹیز بڑھانے کی کوشش کی اور پہلے سے زیادہ ہو گئیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30-35 ہزار شائقین کے مطابق وہ فیسلٹیز نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو وہاں پر ظاہر ہے کہ اسٹیڈیم میں جب کوئی بھی فیملی آتی ہے، بچے آتے ہیں تو ان کو کم از کم 6-7 گھنٹے وہاں پہ اسپینڈ کرنے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو پانی کے مسائل ہوتے ہیں پینے کے، اس لیے کہ آپ باہر سے بوتلیں نہیں لے کے آ سکتے. تو اتنی مطلب وہاں پہ فیسلٹی نہیں ہوتی کہ آپ پانی آرام سے لے سکیں. پھر یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور جو کنسرن اتھارٹیز ہیں اسٹیڈیمز کی، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسا ایک اسٹیڈیم کے اندر فرینڈلی ایٹماسفیئر پیدا کریں. اس لیے کہ جو لوگ بیچارے 6-7 گھنٹے پہلے اپنے گھر سے چلتے ہیں اسٹیڈیم میچ دیکھنے کے لیے اور وہ فردر 6-7 گھنٹے
ساتیں اگر مشکل اور تکلیف میں گزاریں تو پھر یہ کہ وہ ان کا اسٹیڈیم آنا ذرا مشکل ہوتا ہے میچ دیکھنا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مجموعی طور پہ کراچی سمیت تمام شہروں میں شائقین نے جو ہے اپنی پریزنس شو کی ہے اور یہ بڑی حوصلہ افزا علامت ہے. اور جو 12 تاریخ سے آپ نے کہا شروع ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیڈیم میں کافی تعداد میں شائقین آئیں گے. اچھا, آپ ٹکٹس کی جو ابھی بات کر رہے تھے اس حوالے سے میں یہ وضاحت کر دوں کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے ابھی 2 روز قبل اسٹوڈنٹس کے لیے رعایتی ٹکٹ اناؤنس کیے ہیں. 30% ان کو رعایتی ٹکٹ ملیں گے. لیکن انہوں نے اسپیسیفک انکلوژرس کا ذکر کیا کہ ان اسپیسیفک انکلوژرس کے لیے ٹکٹ میں رعایت ہوگی, ادروائز دوسرے جو انکلوژر ہیں اس میں نہیں. تو شائقین کی جانب سے ایک مطالبہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ تمام انکلوژرس پہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو رعایتی ٹکٹ ملنے چاہیے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہر انکلوجر میں ہونا چاہیے اور اس کی ایک پرسنٹیج رکھ دیں کہ ایک انکلوجر میں اگر 5000 کی کیپیسٹی ہے تو وہاں پہ آپ 5% رکھ دیں, 10% رکھ دیں. لیکن ظاہر ہے جو لوگ اس ٹکٹ کو خریدنا چاہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسی کیٹیگری کے حساب سے یہ کرنا چاہیے اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اور جس نے بھی کہا یہ اچھی بات ہے, اور بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو جو کمائی کے ذریعے اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن اگر وہ طالب علموں کو مطلب فیسیلیٹیٹ کریں گے, ایکوموڈیٹ کریں گے تو یہ ہماری قوم کی مستقبل کے لیے بہتر ہوگا. اس لیے کہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے میں جتنے بھی ینگسٹرز جب میدان کے اندر آئیں گے اور وہ قریب سے انٹرنیشنل پلیئرز کو دیکھیں گے تو ان میں ایک جذبہ پیدا ہوگا, موٹیویٹ ہوں گے, اور تو یہ ایک اچھی بات ہوگی. اچھا, آخری سوال یہ ہے کہ پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اردو کمنٹری انٹروڈیوس کرائی ہے, جس پہ کافی تنقیدیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو کمنٹری کا تجربہ کامیاب رہا پی سی بی کا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے, اور اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک دفعہ پھر اردو کرکٹ کامنٹری کو واپس لے کے آئے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, بڑی اہم بات ہے. اس لیے کہ دیکھیں پاکستان کی تقریباً 70-80% آبادی ایسی ہے جو انگلش کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے جو ہے اردو کرکٹ کامنٹری کو ایک مرتبہ پھر ریوائیو کیا ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ اردو کرکٹ کامنٹری کے بانی منیر حسین صاحب تھے, انہوں نے ہی اردو کامنٹری شروع کی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اور اس کے بعد پھر بیچ میں آپ نے دیکھا کہ اردو کامنٹری کم و بیش ختم ہو گئی تھی, لیکن اب ایک مرتبہ پھر اسٹارٹ لیا ہے, پی ایس ایل میں لیا ہے, اچھی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو کامنٹیٹرز انگلش کامنٹری کر رہے تھے پی ایس ایل میں, انہی سے ہی اب یہ اردو کامنٹری کروا رہے ہیں. گو کہ وہ بہت اچھے کامنٹیٹرز ہیں, انگلش میں بہت اچھی کامنٹری کرتے ہیں, ان کی بڑی اچھی ساکھ ہے, اس میں فارمر ٹیسٹ کرکٹر بھی ہیں. لیکن سوری ٹو سے ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ جو اس پی ایس ایل میں جو ان کے کامنٹری کے دوران جملوں کا چناؤ تھا وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھا. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے کہ ہمارے پی ایس ایل کے میچز ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنی اصلاح کرتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اردو کرکٹ کامنٹری جب وہ انٹروڈیوس کرا رہے تھے تو تھوڑی سی تیاری کرنی چاہیے تھی اور کسی اچھے اردو داں سے ان کی کاؤنسلنگ کروانی چاہیے تھی. لیکن اٹ از پارٹ آف دا گیم, یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اب جو ہے کافی مطلب اردو کامنٹری جو ہے اس میں کافی مطلب بہتری آئی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے دوسری پی ایس ایل کامیاب ہوئی ہیں اور یہ پوری پی ایس ایل جو پاکستان میں ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک مطلب ایک اچھا اضافہ انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہوں گی وہ بھی کامیاب ہوگی. ایک بات میں اور تھوڑا سا آپ کے سوال سے ہٹ کے بات کروں گا کہ ابھی ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم جو تھی آسٹریلیا میں تھی, ورلڈ کپ میں تھی, تو آپ نے دیکھا کہ ثنا میر تو وہاں گئی نہیں تھی, ہماری ٹیم نے صرف ایک ہی میچ جیتا. پھر اس کے بعد بسما معروف جو ہیں وہ بھی وہ بڑی مطلب کمپیٹنٹ کھلاڑی ہیں, ان کی ایکسپرٹیز, ان کا ایکسپوجر, ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, لیکن وہ اتفاق سے زخمی ہو گئیں. تو ان کے زخمی ہونے کے بعد ہماری ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈکلائن ہوتی چلی گئی اور ہماری ٹیم جو ہے وہ ہار گئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, ہماری خواتین نے بڑی کوشش کی ہے اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے کہ وہ گو کہ ان کو وہ حالات میسر نہیں ہے پازیٹیو, لیکن اس کے باوجود انہوں نے محنت کی ہے اور اپنی پرفارمنس جو ہے دنیا میں بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. گو کہ اس ورلڈ کپ میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی, لیکن بہرحال یہ ایک اچھی علامت ہے کہ وہ کم از کم ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں گئی ہیں. اس سے پہلے وہ ایشیا کپ بھی جیت چکی ہیں, تو یقیناً دھیرے دھیرے بہتری آئے گی. گو کہ ان پہ کرٹیسزم بھی ہوا ہے کہ صرف ایک میچ جیت سکیں, باقی میچز نہیں جیت سکیں. اور جب خواتین کی بات آئی ہے تو ہم ایک اور بات کریں گے. خواتین کا آج کل جو معاملہ چل رہا ہے تو ہم بھی اس مطلب رائے رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, لیکن جو ہمارے اسلامی حدود و قیود ہمارے جو شاعر ہیں اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو پوری مطلب آزادی ہونا چاہیے اور ان کو ان کے پورے حقوق جو ہے وہ ملنے چاہیے, اور اس میں یقیناً ہم مرد جو ہیں وہ بھی خواتین کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ریاض الدین صاحب. پی ایس ایل سچل کے ساتھ پروگرام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.